ऐ इब्ने आदम, एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने मुखालिफत की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है, होगा फिर वही जो मेरी चाहत है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अल्लाह की चाहत में आपका मेज़बान फ़ारूक ख़ान हाज़िर ख़िदमत है। नाज़रीन, जुमअतुल मुबारक। हम नमाज़ पढ़ने जाते तो हैं, मगर इसकी फ़जीलत कितनी है इसके बारे में हम नहीं जानते। आइए जानते हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। आमिर भाई, आज का मौजू है जुमअतुल मुबारक। जी, जुमअतुल मुबारक को इतनी अहमियत क्यों दी गई है? और वैसे तो सारे दिन अल्लाह ने बनाए हैं, तो क्या बात है कि जुम्मे में ऐसी ख़ास बात जो हम जानना चाहेंगे आपसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुम्मा इज्तिमा से इसका ताल्लुक़ है और इज्तिमा के जमा होने को जुम्मा कहते हैं। जी उस दिन सब मुसलमान आपस में मुलाकात करते हैं, मेल जोल होता है, जी दुख दर्द बांटते हैं। और जुम्मे की एक अहम तरीन इबादत है नमाज जुमा। और नमाज जुमा हर उस शख्स पर फ़र्ज़ है जो आक़िल है, बालिग़ है और शहर में मुक़ीम हो, मुसाफिर पर नहीं है। जी अब आपने पूछा कि जुम्मा यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जुम्मे को क्यों पसंद फरमाया। बिल्कुल। अब इसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि बाज़ मुस्तनद रिवायात के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक़ जुम्मे के दिन की थी। सुभान अल्लाह, यानी हज़रत आदम को जुम्मे को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। इसीलिए इसको यौम ईद भी कहा जाता है। हज़रत आदम की पैदाइश जी, यौम ईद है, सुभान अल्लाह। आप पैदा हुए। और इसी वजह से हम जुम्मे को जुम्मा मुबारक भी कहते हैं। जी। और एक दूसरे को हम अगर ये कह दें उस दिन कि आपको जुम्मा मुबारक हो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है जी। क्योंकि वो ईद के दिन से उसको ताबीर किया गया है। इसके अलावा क़यामत भी जुम्मे को आएगी, हश्र भी जुम्मे को बपा होगा, आमाल का हिसाब व किताब भी जुम्मे को होगा, जी जन्नत में दुखूल का हुक्म भी जुम्मे को होगा, जहन्नम में जो नफूस डाले जाएंगे वो भी जुम्मे को डाले जाएंगे। फिर जुम्मा असल में अगर आप तारीख़ी रवायात देखें जी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में से एक जद हैं, जी उनका नाम है कुसई बिन किलाब। तो ये इतने बड़े सरदार थे कि इन्होंने अपने दौर में लोगों को एक दिन जमा करने का तहिया किया जी और फिर वो दिन मुख्तस कर दिया कि उसी दिन लोगों से मामलात में गुफ्तगू की जाएगी, उनके मसाइल हल किए जाएंगे। और उसको फिर यौम जुमा कहा जाने लगा। जमा से निकला जुमा। जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेअसत के बाद जब मुसलमानों के लिए दिन के तयन का हुक्म अल्लाह की तरफ से हुआ, तो यहाँ भी अल्लाह ने अपने महबूब की रज़ा को मलूज़ ख़ातिर रखा। सुभान अल्लाह। इसलिए कि जैसे कि क़िबला क्या है? क़िबला बहुत आसान सी बात है। क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस्समा, हम देख रहे हैं बार बार आपका आसमान की तरफ चेहरा करना। क़िबला आपकी पसंद का होगा, सजदे हमारे लिए होंगे। सुभान अल्लाह। तो रसूल अल्लाह ने जो क़िबला चाहा वो क़िबला मिल गया। रसूल अल्लाह के जद ने जुमे का दिन मुक़र्रर किया, अल्लाह ने उसी को बरकरार रखा और मुसलमानों के लिए जुमे का दिन मुबारक करार पाया। जी एक और रिवायत में अब्दुल उज़्ज़ा का जिक्र भी आता है, जिनके नाम का बुत भी 360 बुतों में रखा था। ये भी रसूल के अजदाद में से थे, लेकिन ज़्यादातर इत्तेफाक इसी बात का है कि कुसई बिन किलाब इन्होंने दर हकीकत जुम्मे का आगाज़ किया। जी जी फिर अगर आप जुम्मे की तरतीब को देखें दिनों में, तो इससे ये पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी प्यारी तरतीब रख दी कि खुद ब खुद ये पता चल गया कि कौन सी कौम या कौन सा मज़हब या कौन सा अक़ीदा अफजल है। सुभान अल्लाह। अगर आप देखते हैं तो पहले जुम्मा है जी फिर हफ्ता है और फिर इतवार है। इससे पता चलता है कि जुम्मे वाले पहले, फिर हफ्ते वाले बाद में, जी इतवार वाले उसके बाद। तो मैं यहाँ किसी मज़हब को बुरा नहीं कह रहा, ना मेरा ये मकसद है, ना मेरा ये मर्तबा है, ना मेरा ये मनसब है। मैं तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता हूँ,
لیکن در حقیقت جمعہ ہفتہ اتوار، ہفتہ یوم سبت ہے اور اتوار مسیحی برادری کے لیے بڑا اہم دن ہے، ہفتہ یہودیوں کے لیے بڑا اہم دن ہے، جمعہ مسلمانوں کے لیے. تو یہ تینوں دن ایک ساتھ آ رہے ہیں، جمعہ ہفتہ اتوار. ہونا تو یہ چاہیے تھا اصولی طور پر کہ جمعے کو بھی عبادات کی بہار ہوتی، ہفتے کو بھی اپنے عقائد کے مطابق دوسری اقوام عبادات کرتی، اور اتوار کو اپنے عقائد کے مطابق اور دوسری قوم یا دوسرا مذہب عبادات کرتا. لیکن اب یہ آپ کے ہاں تفریح کے دن کہلاتے ہیں، ویکینڈز، فرائیڈے سیٹرڈے اینڈ سنڈے. بالکل وہ کچھ ہوتا ہے ان 3 دنوں میں جی، جو کسی نے تصور بھی، سارے چینلز پاگل ہو جاتے ہیں جمعہ آتے ہی. بالکل. بس جمعہ جیسی آیا بس آج سے شروع، ہاں پھر آپ کے عجیب و غریب پروگرامز کی ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو ہفتے کو بھی جاری رہتا ہے، جو اتوار کو بھی. پورا اتوار فارغ کرنے کے بعد جی جی پھر پیر سے کچھ لگتا ہے کہ آج شاید انسانوں کا دن ہے. لیکن جمعہ ہفتہ اتوار اگر آپ جو عبادات کے مراکز ہونے چاہیے تھے، میں تو سب کی بات کر رہا ہوں، میں صرف مسلمانوں کی نہیں، لیکن ہمارا موضوع چونکہ جمعۃ المبارک ہے تو اب جمعے کی کچھ آداب ہیں جو ہم سب کو، اب دیکھیں آداب اس وقت ہوتے ہیں، اب جب ہم بیٹھے ہیں نا تو ہم پروگرام کر رہے ہیں. جی ہاں پروگرام کے لیے ایک اہتمام ہوا، سب اپنے گھروں میں کہہ کر آئے، اسٹوڈنٹس ہیں سب اپنے گھروں میں کہہ کر آئے، بتا کر آئے، ان کو اجازت ملی یا آئے، بالکل ان کے لیے کنوینس کا انتظام کیا گیا یا آئے، ایک اہتمام ہوا تو آج یہ پروگرام ہو رہا ہے. جی تو ان کو سب سیکھنے کو بھی مل رہا ہے، یہ جان بھی رہے ہیں. تو آپ آداب اسی وقت جانیں گے جب اس دن کا اہتمام کیا جائے گا. بے شک. جب آپ نے چھٹی ہی ختم کر دی اس دن کی، اس دن کو اہتمام سے ہی باہر نکال دیا، بالکل. تو پھر کیا اہتمام کریں گے؟ کیسے میں یہ بات اس کا بار بار پرچار کروں اور اس کا اظہار کروں کہ بھائی جمعرات سے اس کی تیاری ہو جانی چاہیے، کیونکہ جمعرات بنیادی طور پر شب جمعہ ہے جی. اور جمعرات کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پیش کیے جاتے ہیں. تو آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ میری حیات بھی تمہارے لیے رحمت ہے، میری وفات بھی تمہارے لیے رحمت ہے. جب میں حیات ہوں تو تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، عذاب نہیں آئے گا تم پر. اور فرمایا کہ جب میں وصال پا جاؤں گا، یعنی جب میں دنیا سے پردہ فرما لوں گا، تو جمعرات کے روز تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے. جو گناہ گار ہوں گے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو گناہ گار ہوں گے ان کے گناہوں پر مجھے جلال آئے گا یا تکلیف ہوگی. آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے کہا جو گناہ گار ہوں گے ان کی میں مغفرت کی دعا کروں گا. سبحان اللہ. اور جو نیکوکار ہوں گے ان کے اعمال دیکھ کر میں خوش ہوں گا. سبحان اللہ. تو جمعرات سے ہی جمعے کی تیاری کر دینی چاہیے. جی. اور جمعرات کو تو نماز عصر کے بعد سے دعا، تسبیح اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. جی. جمعرات کے دن آپ کو اپنے کپڑے دھونے چاہیے کہ جو آپ نے جمعے کو پہننے، یہ سب سنتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. جی جی. جمعرات، اور اس کے علاوہ عصر کا انتظام کریں، دل کو آپ تفکرات سے آزاد کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور رات کو جتنا ہو تلاوت کریں، درود پڑھیں، سلام پڑھیں. اور پھر دوسرا ادب یہ ہے کہ جمعے کے دن آپ فجر کے بعد غسل سے، جو آپ کو غسل آپ کے لیے بڑا ضروری ہے جمعے کے دن، جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کے بعد آپ غسل سے فارغ ہو کر نماز جمعے کی تیاری میں مشغول ہو جائیں. اور یاد رکھیے کہ جمعے کے دن غسل جو ہے وہ مستحب ہے، یعنی مستحبات میں سے. اور پھر جمعے کے روز زینت بھی مستحب ہے. گھروں میں خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ تیار ہوں اچھی طرح سے. جمعہ عید کا دن ہے، آپ جمعے کو عید کا دن سمجھیں. جی. لیکن میں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ضمناً ایک بات میں عرض کروں جناب کہ میں کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں، بلکہ کچھ برسوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بڑی دہشت گردی کی وارداتیں جمعے کے دن ہوتی ہیں شاید کسی اور دن پاکستان میں نہیں ہوتی. جمعے کا انتخاب کیا جاتا ہے، آپ کبھی نوٹ کیجئے گا. جی. بڑی دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی ہیں، کورٹ کے بڑے کیسز جمعے کو نکلتے ہیں. اور یہ چیف جسٹس کا جو ایشو تھا وہ تو سارا جمعے کو ہی ہوتا تھا، ان کے خلاف ریفرنس بھی جمعے کو دائر کیا گیا، سڑکوں پہ بھی لوگ جمعے کو نکلے. جمعہ بری طرح پامال کیا گیا. جی جی. تو ظاہر ہے کہ جب آپ اس کا اہتمام نہیں کریں گے، اس کا احترام نہیں کریں گے، اب دیکھیے غسل کرنا ہے، تیاری کرنی ہے، صاف ستھرا لباس زیب تن کرنا ہے، خوشبو لگانا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے کپڑے، یہ ایک عام ان کی بات ہے لیکن آپ دیکھیں کتنا اس میں حکمت ہے، کہ جو شخص اپنے کپڑے صاف رکھے اسے رنج کم ہوگا
اور جو خوشبو استعمال کرے اس کی عقل زیادہ ہوگی. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خوشبو کو پسند فرمایا ہے, اور جمعے کے روز تو خوشبو کو خصوصی طور پہ پسند فرماتے تھے, خوشبو لگاتے تھے. تو اور جمعے کی نماز کے لیے بھی جلدی جانا چاہیے, یہ نہیں کہ بس خطبہ اسٹارٹ ہو گیا تو وہاں, اور وہ بھی خطبے کے اینڈ میں پہنچے کہ بس جلدی سے نماز پڑھیں اور چلے جائیں. تو یہ سارے اہتمام ہیں. مسجد میں داخل ہونے کے بعد ایک تو گردنیں نہیں پھلانگنی چاہیے, بہت اوپر سے پھلانگتے ہوئے نہیں جانا چاہیے. جب آپ شروع میں جائیں گے تو آگے جگہ مل جائے گی. تو جمعے کی بڑی اہمیت ہے, بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کو بہت اہمیت دی ہے, مسلمانوں کو تاکید کی ہے. لیکن مجھے بہت دکھ کے ساتھ, بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جمعۃ المبارک کی فضیلت پر یہ پروگرام تو رمضان میں کر رہے ہیں جی, اور یہ اللہ کی چاہت بھی ہے بے شک, لیکن ہم جس ملک میں یہ پروگرام کر رہے ہیں جو ہمارا وطن ہے پاکستان, جو کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہم نے اسلام کے نام پر بنایا تھا, کہا جاتا ہے, جی کہا جاتا ہے, یقین نہیں ہے مجھے اس بات کا, کہا ضرور جاتا ہے, لیکن جس ملک کو اسلام کے نام پر بنایا آپ نے وہاں جمعے کی چھٹی نہیں ہے, اتوار کو کر رہے ہیں, وہاں ہم اتوار کی چھٹی کرتے ہیں. اور جہاں پر جو ممالک اسلام کے نام پہ نہیں بنے, جی, جو مسلمان ممالک ہیں اسلام کے نام پہ جو نہیں بنے, جو سرحدوں کی بنیاد پہ بنے ہیں, جی, تقسیم کی بنیاد پہ بنے ہیں, مطلب پورا مڈل ایسٹ جو ہے جی, مختلف اسلامی ممالک کا مجموعہ ہے, بالکل, تو کیا وہاں کیا نظریات مختلف ہیں سب کے؟ جی نہیں, سرحدیں مختلف ہیں, بالکل, اپنی اپنی ٹیریٹریز ہیں ان کی. ان سب ممالک میں جمعے کی چھٹی جمعے کو چھٹی ہوتی اور اگر یہ دلیل دے دی جائے کہ جی ہمیں تو دنیا کے ساتھ چلنا ہے, ہمیں تو دنیا کے ساتھ چلنا ہے, پوری دنیا میں جمعے کو کام ہوتا ہے, ہم چھٹی کر دیں, جی, تو بھائی ہم نے تو چھٹی کر کے دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے. واقعی, بالکل, 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 ہم تو چھٹی نہ کر کے دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے. جو ممالک چھٹی کرتے ہیں جمعے کی وہ ہم سے بہت آگے, بہت آگے. UAE متحدہ عرب امارات جو پاکستان کے بعد بنا, جی بالکل, اور پاکستان کے بعد تو بنا ہی بنا, اس کی یونیفیکیشن بہت بعد میں ہوئی ہے, بالکل, 70s میں ہوئی ہے, بالکل, وہ آج دیکھیے کہاں کھڑا ہوا ہے, اور آپ کدھر ہیں. ایران کو دیکھ لیجیے آپ, قطر کو دیکھ لیجیے, جی, بحرین کو دیکھ لیں آپ, جی, یہ سارے عراق, جی, اتنی تباہی کے باوجود بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. سعودی عرب آپ کے سامنے مثال ہے. تو بھائی ہم تو جمعے کی, تو یہ دلیل, تو کیا یہ دنیا کے ساتھ نہیں چلتے؟ نہیں, یہ قرآن کے ساتھ چلتے ہیں, بے شک, یہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے ساتھ چلتے ہیں. آپ نہیں چلتے, اور آپ نہ صرف چلتے نہیں ہیں بلکہ میں عوام کی ہمت کی داد دیتا ہوں کہ یہ اس پر احتجاج بھی نہیں کرتے. جی ہاں, انہیں جمعے کی چھٹی نہیں چاہیے, انہیں صرف چھٹیاں چاہیے, چاہے وہ ہڑتال کی صورت میں, بس چھٹیاں چاہیے. یہ خوش ہو جاتے ہیں, بالکل, یہ پوچھتے ہیں ارے ہڑتال ہو گئی سو اب تو 4 ہو گئی, پہلے تو 2 آ رہی تھی اب تو 4 ہو گئی, چلو یار اب ذرا پروگرام بناتے ہیں, ذرا لمبا کہیں ہاکس بے شاکس بے چلتے ہیں, جی, راوی شاوی, جی, راول ڈیم وابل سب دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, سب جگہ کی چھٹیاں ہیں, بالکل, سب کو اپنے اپنے مقامات. تو اور پھر ہنستے بھی ہیں اس باتوں پہ, دیکھیں ہنس رہے ہیں. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ پھر جمعے کی فضیلت اور احترام ہمارے دلوں میں کہاں سے آئے؟ بالکل. تو انشاءاللہ میں کچھ آیات بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا اور احادیث بھی ہوں گی. بالکل, بالکل, بالکل. عامر بھائی ایک سوال اور بھی ہے, وہ سوال یہ ہے کہ عموماً جیسے ہم نے سعودی عرب میں دیکھا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو فوراً تمام مرکز جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں, دکانیں بند, سب کچھ متوع آ جاتے ہیں. جی جی. تو یہ سوال میں آپ سے کروں گا کہ آپ اس کے بارے میں ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا ٹھیک ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. جی. ناظرین وقفے کا وقت ہو چکا ہے, ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. جی ناظرین ویلکم بیک. فاروق خان آپ کے ساتھ موجود ہے پروگرام اللہ کی چاہت میں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے اور ہمارے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین. عامر بھائی بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال جو میں نے آپ کی نظر کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دکانیں جو مراکز ہیں وہ بند نہیں کرتے؟ برکت اسی میں ہے کہ آپ اللہ کے احکامات پر عمل کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا کاروبار بند کریں گے تو گاہک چلا جائے گا. جی. اس کا مطلب آپ نے تقدیر کا پرچہ پڑھ لیا ہے اور آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں. کیا آپ نے اپنی لکھی ہوئی تقدیر پڑھ لی ہے؟ گاہک آنے والا تھا, یا آپ نے تقدیر پڑھ لی ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ آنے والا ہی نہیں تھا. آپ کو تو وہ کرنا ہے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. بے شک. زیادہ سوچنا سمجھنا نہیں ہے. بے شک. زیادہ سوچنا سمجھنا علم کے لیے ہے, جستجو کے لیے ہے, تحقیق کے لیے. بے شک. وہاں سوچیے سمجھیے, ٹیکنالوجی میں سوچیے سمجھیے.
جی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آگے بڑھی ہے. جی دینی احکامات میں آپ کو سوچنے سمجھنے کے لیے نہیں کہا. دینی احکامات میں صرف آپ کو عمل کرنے کے لیے کہا ہے. یہ مت سوچئے کہ رکوع کیوں کر رہا ہوں میں, اور یہ مت سوچئے کہ میں سلام ادھر اور ادھر کیوں پھیر رہا ہوں, یوں اور ادھر پیچھے کیوں نہیں پھیر رہا. میں تو سوچ بھائی یہاں یوں کیوں نہیں, میں یوں پہ پھیروں گا, میں آج سے سلام یہاں کروں گا اور یوں کروں گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا, ایسا تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ دینی احکامات میں آپ کو سوچنا سمجھنا نہیں ہے. جی میں تو سجدہ نہیں کروں گا, ہاں آپ کو سجدہ کرنا ہے, آپ کو رکوع کرنا ہے, آپ کو قیام کرنا ہے. بالکل. میں طواف میں جو ہے نا, جو 7 جو چکر ہوتے ہیں, یعنی پہلا شوط, دوسرا شوط, تیسرا شوط, 7 کا طواف بنتا ہے, میں تو 9 کروں گا. بھائی میرا دل چاہ رہا ہے مسلسل یہاں چکر لگانے کا. اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. بے شک. اگر آپ کا بہت دل چاہ رہا ہے طواف کرنے کا, پھر دوسرا کر لیں, پھر تیسرا کر لیں, لیکن ہوں گے 7 چکر ہی, بالکل 8 نہیں ہوں گے. بالکل. کبھی کبھی صبح کا وقت اتنا اچھا ہوا, جی چاہا کہ آج تو فجر کی 8 پڑھ دیں. پڑھیں گے فجر کی 2 ہی آپ, باقی آپ 6 نوافل پڑھ دیں, لیکن فرض میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے. تو دینی احکامات وہ ہیں جن پر آپ کو عمل کرنا چاہیے. بالکل. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے, اور اللہ کی چاہت ہے کہ جو اس نے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا, ہم اسے من و ان قبول کر لیں. اس میں ہم کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہ کریں, کوئی اس میں کمی نہ کریں. جی اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ جی چھٹی یعنی دکانیں بند ہو جاتی ہیں, یہ برکت ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو اپنی دکانیں وہاں بند کرتے ہیں سعودی عرب میں, جو آپ نے مثال دی, نماز کے وقت مراکز بند ہو جاتے ہیں, شاپنگ سینٹرز, وہ اللہ کی اذان کا احترام کر رہے ہیں. بے شک. اللہ کے وقت کا احترام کر رہے ہیں. گو کہ سارے وقت اللہ کے ہیں, سارے وقت اللہ کے ہیں, بے شک. سارے اوقات اسی نے متعین بے کیے. شک. لیکن یہ جو 5 اوقات اس نے نماز کے لیے, اپنی عبادت کے لیے متعین کر دیے, یہ ان اوقات کا احترام کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے کاروبار کا احترام کرتی ہے. الحمدللہ. واقعی وہاں برکت پیدا ہوتی ہے. بالکل. کیونکہ آپ نماز کے لیے رک رہے ہیں. بالکل. اور نماز کے لیے جب رکنے کی عادت ہوگی تو نماز ہی پڑھیں گے. بے شک. چونکہ آپ نماز کے لیے نہیں رکتے, تو حالانکہ 5-10 منٹ کے لیے آپ بند کر دیں. اب آپ جتنے عرب ممالک ہیں, خاص طور پر میں متحدہ عرب امارات, چونکہ میں وہاں رہتا بھی ہوں, اور سعودی عرب میں بھی ایسا ہی ہے کہ وہاں دوپہر 1 بجے سے 4 بجے تک, دوپہر 1 بجے سے 4 بجے تک دکانیں بند ہوتی ہیں, کوئی کام نہیں ہوتا. اس کی ایک وجہ ہے خاص. میں نے بڑا غور کیا کہ کیا وجہ ہے, تو مجھے ایک صاحب نے بتائی بات, جو وہاں کے مقامی تھے. کہنے لگے کہ دیکھیے ہمیں تو جتنا ملتا ہے وہ مل جاتا ہے, اس سے کہیں زیادہ ہم لوگ کماتے ہیں. الحمدللہ. حالانکہ ہم 4 گھنٹے چھٹی بھی کر رہے ہیں, بہت اطمینان سے ہم کماتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر میں قیلولہ فرماتے تھے, تو ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم کام کریں. سبحان اللہ. ان کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ 1 سے 4 کے درمیان 2 نمازیں آتی ہیں. اذان تو 12 بجے وہاں ہو جاتی ہے ظہر کی, لیکن وقت رہتا ہے اس کا. تو جن کو نماز ظہر کی پڑھنی وہ پڑھ لیں. ایک نماز ہم بچاتے ہیں, جس کو بچانے کا حکم دیا ہے, جو صلاۃ الوسطیٰ ہے, وہ چھٹ سکتی ہے, تو اس کی اذان ہو جاتی ہے 3:30 بجے. تو ہم عصر پڑھ کر اپنی دکانیں کھولتے ہیں تاکہ صلاۃ الوسطیٰ بچ جائے. تو اب آپ سوچئے جہاں ایسی نیت ہو, جہاں بندگی کا بھرپور خیال ہو, تو وہاں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں نوازے گا؟ بے شک. وہ کیسا نواز رہا ہے؟ بے شک. بھرپور انداز میں نواز. بے شک. ہم لوگ اس لیے نہیں نوازے جا رہے کہ ہم بے برکتیاں کرتے ہیں, ہم اپنی دکانیں کھولے بیٹھے ہیں, اذانیں ہو رہی ہیں تو کچھ صاحب حضرات تو چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے, لیکن لوگ بیٹھے, تو کوئی نہ کوئی ملازم تو آپ چھوڑ گئے جو بے نمازی رہا. بالکل. اس نے کام نہیں کیا, بالکل نمازوں سے غافل ہیں اپنی. اس لیے وہ جو آپ کی طرف آپ نے جو اشارہ کیا کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں, دیکھیے یہ اس لیے یہ ایسا کیوں کرتے ہیں, میں نے تو اس کا خیر آپ کو جواب دے بھی دیا تھا, مگر یہ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل حال رہے. اگر ان کی رضا شامل حال نہیں ہے تو آپ جتنے چاہے کاروبار کر لیں, جو چاہیں کر لیں, آپ کو لگے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں, لیکن آپ فلاح پانے والوں میں سے نہیں ہوں گے. آپ کے ملک میں جب سے جمعے کی چھٹی ختم ہوئی ہے, آپ کے ساتھ سوائے بربادیوں کے اور کچھ نہیں. میں یہ حالانکہ بڑی عجیب سی بات ہے, کوئی اگر روشن خیال, وہ اعلیٰ روشن خیال, ہم تو سمجھتے ہیں اسلام زیادہ روشن خیال ہے, اسلام سے زیادہ روشن خیال کوئی مذہب نہیں ہے, لیکن وہ جو فیشسٹ لبرلز ہیں وہ اگر دیکھ رہے ہوں گے تو وہ یہ کہیں گے ارے یہ کیسی فضول باتیں, یہ کوئی عقل کی باتیں کر رہے ہیں. تو بھئی ہم تو اللہ پر ایمان چکھ کر, جان کر اور تحقیق کر کے نہیں لائے,
ہم تو یؤمنون بالغیب ہیں ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ہم تو بنا چکھے بنا جانے اور بنا محسوس کیے ایمان لاتے ہیں. الحمدللہ. ہمارے رب نے جو فرما دیا وہ فرما دیا. بے شک. ہمیں زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. جی. ہمارے رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا. آہستہ آہستہ آپ کو سمجھاتا ہوں سارا. جی. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی، یعنی اے لوگوں جو ایمان لاؤ، ایمان لائے ہو، جب اذان دی جائے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب اذان دی جائے، للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا، نماز کے لیے جمعے کے دن جب اذان دی جائے جی. نماز کے لیے جمعے کے دن تو دوڑ پڑو. فسعوا، دوڑ پڑو. آپ تو دکان بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، دوڑ پڑو. اور فرمایا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف. دوڑ پڑو اس لیے نہیں کہ اذان ہو رہی ہے بھاگو، دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف. اور فرمایا وذروا البیع، اور چھوڑ دو خرید و فروخت. یہ حکم ہے بھائی. ابھی تک تو ہم بات کر رہے تھے تو لوگ شاید سمجھ رہے ہوں کہ ہم اپنی طرف سے کچھ کہیں. وذروا البیع، چھوڑ دو خرید و فروخت. کوئی خرید و فروخت نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی مول تول نہیں، چھوڑ دو. وذروا البیع، چھوڑ دو خرید و فروخت. ذالکم خیر لکم، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. اللہ تو کھول کے بتا رہا ہے، بے شک کھول کے آپ کو اپنی نشانیاں سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. کیوں؟ فرماتا ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو. یہاں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کو پتہ ہے کہ بندے کیسے ہوں گے. یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو، یعنی اگر جاننا چاہو، جی، اگر سمجھنا چاہو. کیونکہ ہم نہیں سمجھتے تو یہ ہمارے لیے نہیں آگے والی آیت. بالکل. اگر تم جانو، آگے والا حصہ آیت کا، آگے والا حصہ ہمارے لیے نہیں. اگر تم، ہم تو جانتے ہی نہیں. ہم تو اپنی دکانیں بند ہی نہیں کرتے، ہم تو اپنا کاروبار جاری. دکانوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو شاپنگ سینٹرز ہیں وہ تو شاید بند بھی ہو جاتے ہیں. میں تو دفاتر کی بات کر رہا ہوں. سارے دفتر کھلے ہوتے ہیں. جمعے کو کون سا دفتر بند ہوتا ہے؟ صرف جمعے کی اذان کا وقت اور لنچ ٹائم ایک ساتھ ہو جاتا ہے. یہ لنچ ٹائم ہے. صاحب نماز کے لیے گئے ہوئے ہیں یا لنچ کا وقت ہے. یہ تھوڑی دیر کے لیے ایک وقفہ ہوتا ہے. کاروبار چل رہا ہوتا ہے، بند نہیں ہوتا. بالکل. اور پھر ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، یعنی پھر جب پوری ہو جائے نماز، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تلاش کرو اللہ کا فضل، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور یاد کرتے رہو اللہ کو کثرت سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. نماز جب ختم ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں، اور تلاش کرو اللہ کا فضل، یعنی روزی روٹی کے لیے. جی ہاں. پھر نکل جاؤ اور یاد کرتے رہو اللہ کو کثرت سے، یعنی شام تک آپ کو یاد رکھنا ہے. یہ جمعے کے پوری فضیلت شام تک یعنی مغرب تک بتائی جا رہی ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد جمعہ ختم نہیں ہو جاتا. اور یاد کرتے رہو اللہ کو کثرت سے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کو سورہ کہف پڑھی جائے، سورہ واقعہ پڑھی جائے، سورہ مزمل پڑھی جائے. اس کے علاوہ درود پاک، جمعہ تو ہے یوم درود. بنیادی طور پر اگر آپ سے کوئی پوچھے جمعہ کیا ہے تو آپ فرمائیے یوم درود ہے. آج درود کا دن ہے. جی. آج تو درود کی کثرت کرنی چاہیے. تو یہ ذکر ہے اللہ کا، اور جبھی تو فلاح نصیب ہوگی. اللہ نے یہاں پر دیکھیے فلاح کا ذکر لفظ استعمال کیا ہے. فلاح، فلاح بہت وسعت رکھتا ہے اپنے معنوں میں. اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، بالکل، اس میں نجات ہے. تو جبھی تو آپ کو فلاح نصیب ہوگی. لیکن اگر آپ جمعے کی اہمیت کو سمجھیں گے. جب جمعہ ہی نہ سمجھا آپ نے، جمعۃ المبارک کے دن کالجز کھلے ہیں، اسکول کھلے ہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایمان سے بتائیں آپ کہاں یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس خاص طور پر جمعے کو نماز کے لیے اکثریت جاتی ہوگی. ظاہر ہے کہ جب کلاسز لگ جاتی ہوں گی بہت سی جگہوں پہ، تو میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت سی جگہوں پہ کلاسز ہوتی ہوں گی، کون چھوڑتا ہوگا؟ جبکہ پہلے جب جمعے کی چھٹی ہوتی تھی تو اہتمام ہوتا تھا. ہم لوگ اپنے والدین کے ساتھ جاتے تھے، میں چھوٹا تھا ہم جاتے تھے. اس کے بعد واپسی میں مسجد سے
کسی نہ کسی ٹھیلے والے سے کچھ چیزیں خرید کر لے کر جا رہے ہوتے تھے. ایک چھٹی کا سا سما ہوتا تھا. پھر گھر پہنچتے تھے تو کھانا کھاتے تھے ساتھ مل کر, اور وہ جو ہم لے کر جاتے تھے کچھ نہ کچھ ہماری امیاں, نانیاں, دادیاں جو گھروں میں ہوتی ہیں وہ کہہ دیتی تھی بھائی یہ لیتے آئیے گا, یہ لیتے آئیے گا, کوئی پھل ضرور لیتے آئیے گا, جب آپ آئیں وہ تازہ ملیں گے, مسجد کے باہر کھڑے ہوں گے, کیلے اچھے مل رہے ہوتے ہیں تو وہ لے کے آئیے گا. یہ میں آپ کو سب یہ گھروں کی خواتین کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ ساتھ لے کے آ جایا کرتے تھے. اب کون کیلے لے کر آئے گا, اب کون تربوز لائے گا, اب کون مٹھائیاں لے کر آئے گا. اب تو سب اپنے دفاتر میں ہوتے ہیں, گھروں میں ہوتے ہیں. پھر بچوں کے لیے صبح سے کپڑے نکال کے رکھ دیے جاتے تھے کہ بھئی یہ والے کپڑے آج پہننے. زیادہ تر ململ کا کرتا اور لٹھے کی شلوار ہوتی تھی جمعے کے دن, جس کے اندر بنیان ضرور پہننی ہوتی تھی, ورنہ ململ کے کرتے کے نیچے بنیان تو وہ ضرور پہنائی جاتی تھی. تو ہماری امی, میں نے ایک دفعہ پہن لی تھی اس لیے مجھے یاد ہے, تو ہماری امی نے بنیان نہیں دی تھی ہمیں, تو میں نے کہا یہ تو سب دکھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا آپ نے بنیان نہیں پہنی. یہ بتا رہا ہوں بچوں چھوٹی چھوٹی یہ باتیں ہم نے سیکھی جمعے کی وجہ سے. یہ سب جمعے کی, ہم نے غسل جمعے سے سیکھا الحمدللہ, اس سے کہ ہمیں ہدایت ہوتی تھی ہمارے گھر سے کہ نہانے جاؤ, اور نمبر لگتے تھے گھر میں کیونکہ باتھ روم تو ایک ہوتے تھے. یہ تو اب ہو گیا سب کے, میرا بھی الگ ہوگا, میرا بھی الگ ہوگا. پہلے تو ایک باتھ روم اب کھٹکھٹایا جاتا ہے, بھائی نکلو ہمیں بھی جانا ہے, نماز کا وقت ہے. بالکل. یہ میں آپ کو وہ ساری باتیں یاد دلا رہا ہوں جو ہمارے گھروں میں ہوا کرتی تھی. یہ ہم سب وہ فیملیز کی بات کریں جو ہم فیملیز ہیں, ہم متوسط طبقے کے لوگ, ہم ان گھرانوں کے لوگ جو ہمارے یہاں مل جل کے رہا جاتا تھا. تو ہم جا کے تیار ہو کر اور پھر سب نکل جاتے تھے. ٹوپی رہ گئی تو جلدی سے بھاگ کے ٹوپی اٹھائی, ورنہ وہ مسجد کی چٹائی والی ٹوپی پہن لی, اور اس کے بعد نماز پڑھی, خطبے سے پہلے داخل ہوئے, امام صاحب کی باتیں غور سے سنی. اس کے بعد وہاں کوئی محلے کا آدمی مل گیا تو ابا اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے, بات چیت کر رہے ہیں. پھر ان کو کہا جلدی چلیں, بھوک لگ رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے. پھر گئے ہم لوگ, پھر سامان خریدا, پھر پہنچے. یہ ایک جمعے کا منظر ہوتا تھا. بالکل. پھر آ کے گھر میں ہمارے سارے وہی ہے کہ پھیل جاؤ, منتشر. پھر ہم پھیل جاتے تھے, ہم ویسے پھیل جاتے تھے, مطلب یہ کہ پھر ہمیں اپنا ٹی وی بھی دیکھنا ہے, فلاں بھی چھٹی ہے, آج نہیں پڑھنا ہے, آج تو جمعہ ہے, جمعے کے دن. اور اس کا اہتمام جمعرات سے ہوتا تھا. خوش ہوتے تھے بھائی کل جمعہ ہے. یعنی مجھے جمعرات کا دن بہت خوبصورت لگتا تھا, کیونکہ جمعرات ایسا لگتا تھا کہ جمعے کو بلانے کے لیے آ گئے. اب سنڈے نہیں لگتا, سنڈے کچھ آپ خود سوچئے, چھٹی نہیں لگتی. اور وہ ایسا بے برکتہ دن ہوتا ہے کہ اگر چھٹی مل بھی جائے تو آدمی چھٹی نہیں گزارتا. بالکل ہوتی نہیں, وہ چھٹی نہیں لگتی. بالکل, کیونکہ کچھ کرنے کو ہی نہیں ہوتا. اتوار کے دن اتنا دل چاہ رہا ہوتا ہے جلدی سے پیر آ جائے. میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں. اور جمعے کے دن دل چاہ رہا ہوتا تھا کہ ہفتہ نہ آئے. جبکہ اتوار کے دن ہم جب اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو وہ کیفیت ہماری برقرار نہیں رہتی. مسیحی برادری کے لیے تو بہت اچھا دن ہے کہ وہ جائیں اور اپنے چرچز میں جا کے عبادت کریں, ان کے لیے تو بہت. لیکن ان کو اس لیے بھی, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ مسیحی برادری کا وہ رش اور وہ اہتمام نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارے ہاں تو باقاعدہ جمعے کی فضیلت ہے. میں نے چونکہ مسیحت کو دیکھا ہے قریب سے, تو ان کے کوئی اتوار کی فضیلت نہیں ہے کہ لازمی جانا ہے. بالکل, چلے گئے تو بہت اچھی بات ہے. بالکل, اور بہت اچھی بات ہے کہ وہ جاتے ہیں. تو ہمیں تو اقلیتوں کا بڑا احترام کرنا چاہیے. اسی طرح سب کے ایام ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے. لیکن بس دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا جمعہ نہ رہا, بلکہ ہم سے چھین لیا گیا. بالکل بالکل. ناظرین, باتیں جاری ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے ساتھ, اور اب جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے دوست یہاں پر جو موجود ہیں وہ سوالات کریں گے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سے. ملتے ہیں ایک وقت کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ ہمارے جو دوست یہاں موجود ہیں وہ سوالات کریں گے, مگر وقت کی کمی بیچ میں آ گئی, کیونکہ وقت بہت مختصر سا رہ گیا ہے, اور اس مختصر سے وقت کے اندر ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ہی بات کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب, چند لمحات باقی ہیں, تو یقیناً ہم چاہیں گے, میں اور میرے یہاں پر جو دوست موجود ہیں وہ جاننا چاہیں کہ جمعے کے بارے میں حدیث مبارکہ کوئی اگر. جی بہت ساری احادیث ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ظاہر ہے کہ دن بہت بڑا ہے. بالکل, تو ایک حدیث تھوڑی ہوگی, بہت ساری احادیث ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے, جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرما دیتا ہے. علامہ ابن قیم, انہوں نے قبولیت کی گھڑی کی تعین کے سلسلے میں جو اختلاف ہے اس کو ذکر کرنے کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دو باتیں
بیان کی ہیں، جی وہ میں آپ کے سامنے جی پیش کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جی پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے لے کر خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا درمیانی وقفہ ہے، جس کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جی اور یہی صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک کی مدت، یہ وہ مدت ہے جس میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جی جس میں کوئی بھی دعا مانگی جائے اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کے درجے پر فائز ہوتی ہے۔ سبحان اور جمعے کا دن تو میں کہتا ہوں کہ بار بار آنے والی عید ہے۔ بے شک عید الفطر تو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، عید الاضحیٰ بھی سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، لیکن جمعے کی عید مہینے میں 4 مرتبہ آتی ہے۔ سبحان اللہ، تو بے شک ہم کتنے سمجھ لیجئے کہ کم ظرف ہیں کہ ہم اس عید کو محسوس نہیں کر رہے، وہ ہمارے پاس ہی ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، ان کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہ یہ عید کا دن ہے۔ یہ جو میں آپ سے عید بار بار کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، جی میں وہی کہتا ہوں جو میرے سرکار نے کہا ہے۔ بے شک یہ عید کا دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے طے کیا ہے، اللہ نے طے کیا ہے یہ عید کا دن، بے شک اور فرمایا کہ لہٰذا جسے جمعہ ملے وہ غسل کرے۔ اب مکمل طور پر معلوم ہو گیا کہ عید کا دن ہے، بالکل اس میں تو کوئی اب شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس میں گناہوں کی معافی ہوتی ہے، گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے لیے گناہوں سے معافی کا پورا پیریڈ ہے، سبحان اللہ، یہ آپ کو مل جاتا ہے۔ جی اور پھر صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ارشاد ہے کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے، یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو اس کو وہ استعمال کرے، پھر نماز کے یعنی نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، زبردستی گھسنے کی کوشش نہ کرے، اور پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے، اور پھر امام کا خطبہ شروع ہوئے تو پھر خاموشی سے اس کو سنتا رہے، تو اس کے اس ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب خواتین کبھی یہ نہ سمجھے کہ وہ اس سے محروم ہیں، کیونکہ اگر آپ عرب ممالک میں ہوتی ہیں تو آپ جمعہ پڑھنے جاتی ہیں، وہاں خواتین مساجد میں جاتی ہیں، بالکل یہاں پر بھی کچھ مساجد ہیں جہاں پر یہ اہتمام ہوتا ہے، لیکن عموماً نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جمعے کا اہتمام باہر کے ممالک میں ہوتا ہے وہاں پر اتنا زیادہ حجاب کا خیال رکھا جاتا ہے، اور چونکہ عورت مستور ہے اس کے چھپے ہونے کا یہ احساس بھی اور خیال بھی رکھا جاتا ہے، تو وہاں اس کا اہتمام ہے۔ لیکن جو ہمارے ہاں کی کیفیت ہے، اسی وجہ سے علماء نے، اور خاص طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان کے فتاوی کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی عورت کے لیے تو اس کا گھر ہی کافی ہے جہاں وہ نماز پڑھتی ہے۔ تو اگر آپ عورتیں خواتین جمعے کی نماز گھر میں پڑھ رہی ہیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اس جمعے کے ثواب سے محروم ہیں، بلکہ وہ تو اور زیادہ حقدار ہیں، کہ ایک تو وہ گھر میں اس کو قائم کر رہی ہیں، پھر دوسرا یہ کہ شر اور فساد سے بچنے کے لیے گھر میں قائم کر رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو دوہرا اجر آپ کو عنایت فرمائے گا۔ بے شک اللہ تو اتنا کریم اور رحیم ہے، بے شک۔ تو یہ فضیلتیں سب کے لیے ہیں۔ جمعے کے دن سب کو ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے، جمعہ مبارک کہنا چاہیے کہ بھائی جمعہ مبارک ہو، جمعہ کریم کہنا چاہیے، جمعہ کریم ہے۔ یہ ساری باتیں، کیونکہ اس سے ایک احساس ہوتا ہے، ایک خیال ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھا، ہم نے اس کی اہمیت کو جانا، کیونکہ مسند احمد میں حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ ان کا نام ہے حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن اچھی طرح غسل کیا، اول وقت مسجد پہنچ کر خطبہ اولیٰ میں شریک رہا اور امام کے پاس قریب بیٹھ کر خاموشی سے خطبہ سنا، اس کے لیے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا قیام اور ثواب ہے۔ سبحان اللہ، 1 سال کے روزوں کا قیام اور ثواب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ بھی کہہ دیا تاکہ کوئی یہ سوچے یہ کیسے ہو سکتا ہے،
تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. تو یہ اللہ کی چاہت ہے بالکل کہ جمعے کو ہم سب جمعے کی فضیلت کو سمجھیں, جی جمعے کا اہتمام کریں. جی اور میں اس پروگرام کے توسط سے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب سے جی یہ گزارش کروں گا کہ آپ ماضی کی بڑی غلطیاں سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں لگے ہوئے بھی ہیں آپ نے. تو یہ آپ ہی نے غلطی کی تھی اتوار کی چھٹی جب آپ تھے, جی تو یہ غلطی بھی آپ سے ہوئی تھی. اس کو بھی سدھار لیجئے میاں صاحب, اور جمعے کی چھٹی دوبارہ کر دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں اضافہ فرمائیں گے. کر دیں کوئی اچھا کام تو ہم سب آپ کے لیے دعا کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین. ہمیشہ کی طرح آپ ہمیں وہ باتیں بتلا رہے ہیں جو ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں. ناظرین, یہاں پر ایک بات دیکھی گئی ہے, وہ بات ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی باتوں میں ہی تھی جس پہ ہم نے غور کرنا ہے. ہم انتظار کرتے ہیں سیٹرڈے نائٹ کا, ہم انتظار نہیں کرتے اس جمعے کی بابرکت رات کا کہ جناب جب ہم صبح تیار ہوں اور جائیں نماز پڑھیں. ہم انتظار کرتے ہیں سیٹرڈے کا. اس کو ختم کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بے انتہا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Allah